अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रज़ा अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम बज़्म शम्स व शमूस को लेकर एक बार फिर आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू एक ऐसा मसला है जिसमें तकरीबन मैं अगर अर्ज़ करूं कि हमारे मोमिनीन को एक शिकार रहते हैं इस चीज़ का कि जो दुश्मन कहता है कि जो है ना ये इस मसले में क्यों सबसे आगे हैं, वो मसला है तवस्सुल का। हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद आज़िम बाक़री साहब। क़िबला आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। क़िबला, जैसे मैंने अर्ज़ की है कि तवस्सुल के बारे में हम चाहते हैं कि आज गुफ्तगू की जाए। तवस्सुल वसीला या अली मदद एक ऐसा मौजू है जो बहुत ही वाज़ेह मौजू है। दुश्मन की तरफ से हमेशा एक हम पे नुक्ताचीनी रहती है इस तवस्सुल को लेकर कि ये तवस्सुल क्या है, क्यों कर रहे हैं ये लोग तवस्सुल, सिर्फ खुदा से मांगो हर चीज़, एक जैसे उनका अपना एक अक़ीदा है। क़िबला, थोड़ी तवस्सुल के बारे में वज़ाहत फरमाइए कि ये तवस्सुल क्या है, रिवायात में कुरान में इसके बारे में क्या। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में मैं ये अर्ज़ करूँ कि तवस्सुल एक ऐसा मौजू है कि जिसको उम्मत मुस्लिमा के जितने फ़िरक़े हैं सिवाय वहाबियों के सब कबूल करते हैं और सब मानते हैं कि हमें तवस्सुल इख्तियार करना चाहिए। तवस्सुल यानी खुदा तक किसी वसीले के ज़रिए पहुँचना, किसी को ज़रिया बनाना। और ये मौजू इतना अहम है कि ख़ुद कुरान करीम में एक आयत तवस्सुल के नाम से है। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। है वो लोगों जो ईमान लाए तक़वा इलाही इख्तियार करो और खुदा तक पहुँचने के लिए वसीले की जुस्तजू करो। तो उसके अलावा कुरान करीम में दूसरी बहुत सी आयतें हैं जिनमें तवस्सुल की तरफ इशारा किया गया है। जहाँ आये वहदत है वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तो ये जो हब्ल खुदाबंदी है ये क्या है, किसको हमें थाम के रखना है। वहाँ पे भी आप जब इसकी तफसीर में जाएंगे तो वही अहले बैत हैं जिनके वसीले से हम एक हो सकते हैं। ख़ुद तवस्सुल में भी खुदावंद आलम ने जब इरशाद फरमाया इस आयत में कि वब्तगू इलैहिल वसीला, तो यहाँ किसी चीज़ का नाम नहीं लिया है, किसी शख्स का नाम नहीं लिया है, किसी फ़ेल ख़ास का ज़िक्र नहीं हुआ है। यानी तवस्सुल के लिए फ़ेल भी हो सकता है, तवस्सुल आप किसी चीज़ के ज़रिए भी कर सकते हैं, तवस्सुल आप किसी शख्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। यानी हर वो चीज़ जो आपको खुदा से करीब कर दे, जो खुदा तक पहुंचा दे, वही तवस्सुल का बेहतरीन ज़रिया है। अब इसमें अगर आयत में कहा जा रहा है कि वसीला इख्तियार करो, अब मिसाल के तौर पर वसीले में अगर हम अपने अफ़ाल को लें तो नमाज बेहतरीन वसीला है, इस्ताईन बिस्सब्र वस्सलाह, दुआ बेहतरीन वसीला है, दूसरे तमाम नेक आमाल, हज ज़कात, जितने भी नेक आमाल हैं, जितनी भी इबादतें हैं, ये तमाम अफ़ाल हमें खुदा से करीब करते हैं। लिहाजा इनके वसीले से हम खुदा से करीब हो सकते हैं। अगर अशख़ास की बात आए तो हमारे नबी की ज़ात गिरामी है। ख़ुद जहाँ पे इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, ये सामने हमारे 8वें इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। आपकी ज़ात गिरामी, आपके ज़रिए तवस्सुल इख्तियार किया जा सकता है, अहले बैत के ज़रिए तवस्सुल इख्तियार किया जाता है। बल्कि रवायात में इसकी तरफ इशारा भी हुआ है कि अहले बैत वो हैं कि जो हमें खुदा से करीब करते हैं। फिर उसके बाद जो अशिया हैं, मिसाल के तौर पर खुद इमाम नहीं, हो सकता है जो इमाम का रोज़ा है वो वसीला खुदा से हमें करीब कर दे। हम इमाम के गुंबद को दूर से देख रहे हैं, हमें इमाम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन गुंबद दिख रहा है। लेकिन यही गुंबद जो हमें दिख रहा है, अगर इसके वसीले से हमें खुदा की याद आ रही है, हम खुदा से करीब हो रहे हैं, हम काबे जा रहे हैं, काबा एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, उसको देख के हम खुदा से करीब हो रहे हैं, तो कोई भी चीज़ वो हो सकता है हमारा अमल हो सकता है वो शख्सियात हो सकता है कोई चीज़ हो जिसको हम देखें और खुदा से करीब हो जाए। हर वो चीज़
جو ہمیں خدا سے قریب کرے، اس کے ذریعے توسل اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں میں اس میں سب میں اتفاق ہے سوائے وہابی حضرات کی، اور ان کے یہاں اس شدت سے وسیلے کو یعنی نفی کی گئی، یعنی بعض جگہ جو قتل کے فتوے دیے گئے ہیں وہ اس لیے قتل کے فتوے دیے گئے ہیں کہ ان لوگوں کو اس لیے قتل کرو کیونکہ یہ وسیلہ اختیار کرتے ہیں اور خدا تک جو ہے وہ پہنچنے کے لیے مثلا اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اچھا قبلہ، سیرت انبیاء میں بھی توسل پایا گیا ہے؟ جی، قرآن کریم میں خود بہت سے واقعات ہیں جہاں خود انبیاء وسیلہ بنے۔ آئے استغفار آپ دیکھیے، اس میں جب استغفار کے لیے کہا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ آپ کے ذریعے جو ہے استغفار کرنا چاہیں گے، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے۔ یا جناب یوسف کا واقعہ ہے، اس میں آخر میں جب سارے تفصیل میں نہیں جانا، سب کچھ ہو جاتا ہے تو آخر میں وہ لوگ، ان کے جو بھائی تھے وہ نادم ہوتے ہیں، اور جب نادم ہوتے ہیں تو اپنے والد سے کہتے ہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اننا کنا خاطئین، آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ اور پھر ان کے والد نے ان کے لیے استغفار کیا۔ اگر یہ عمل غلط ہوتا، توسل کرنا صحیح نہ ہوتا تو منع کر دیتے، کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہو، توسل صحیح نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا اور استغفار کیا، یا خود اسی چیز کو وسیلہ بنانا۔ اسی سورہ میں، اسی واقعے میں کہ جب جناب یوسف کو پتہ چلتا ہے کہ جناب یعقوب کی بینائی چلی گئی ہے، فَبِعِزَّتِ عَنَا، جس کی طرف قرآن میں اشارہ ہے، تو آپ نے اپنی قمیص دی، اذهبوا بقمیصی ھذا، اس قمیص کو لے جاؤ اور ان کے چہرے پر میں ڈال دینا۔ اور یہاں تک کہ ہے کہ انہوں نے قمیص کو ان کے چہرے پہ ڈالا، فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ یہاں پہ قمیص جو ہے وہ کپڑے کی تھی، اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نسبت کس سے، قمیص جناب یوسف کی تھی، لہٰذا اس معمولی سا کپڑا جو امام سے، ایک نبی سے منسوب ہونے کی وجہ سے غیر معمولی ہو گیا، تو اس میں اتنا اعجاز آ گیا کہ وہ ایک دوسرے نبی کی بینائی کو لے آتا ہے۔ تو اب اگر ہم کسی شے کو کسی امام سے منسوب کر کے، یا کسی امام سے منسوب چیز کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، تو انشاءاللہ خداوند عالم ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور اس کے وسیلے سے ہمیں دعا مانگنا بھی چاہیے۔ یہ تمام ذوات مقدسہ جو بھی انبیاء ہیں، جو بھی اوصیاء ہیں، جو بھی ائمہ ہیں، وہ بہترین ذریعہ ہیں خدا سے قریب ہونے کا۔ توسل کو جو آپ نے نام لیا، جیسے کہا کہ یہ صرف وہابی حضرات جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، تو وہ توسل کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ جی، ان کے یہاں دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف خدا سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو۔ ہم جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اپنے امام سے دعا کر رہے ہیں تو ہم امام کو وسیلہ بناتے ہیں خدا تک پہنچنے کا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم امام سے مانگ رہے ہیں تو خدا کو ہم نے نظر انداز کر دیا، خدا کو سائیڈ میں ڈال دیا، خدا سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل اگر کوئی آئے اور خدا کو انکار کر کے صرف امام سے مانگ رہا ہو تو وہ غلط ہے، لیکن اگر کوئی ان کو ذریعہ بنا رہا ہے خدا تک پہنچنے کا، جو خاصان خدا ہیں وہ ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں، اگر وہ ذریعہ بن رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، یہ بلکہ ان کو ذریعہ بنانے سے معرفت الہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو حدیث ہے کہ جو ہے وہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس نے علم حاصل کرنا ہے وہ دروازے سے آئے۔ ہاں، تو یہ بھی ایک توسل کی بہت بڑی مثال ہے، سامنے کی مثال ہے کہ آپ کو آنا ہے تو آپ اس طرف سے آئیے۔ اب آپ جو ہیں کہیں کہ نہیں ہمیں تو جو کچھ ہے وہ سیدھے رسول تک جانا ہے، کسی اور کو بھی، ہر جگہ تک پہنچنے کے کچھ ذریعے ہوتے ہیں، اور خاص کر کے اگر خود خدا نے ہمیں ذریعہ بتایا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے۔ خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم وسیلہ نہیں مانیں گے، تو یہ شرک وہ نہیں کر رہا ہے جو وسیلہ اختیار کر رہا ہے، وہ شرک وہ کر رہا ہے، کفر وہ کر رہا ہے جو خدا کے کہے پہ عمل نہیں کر رہا، آیات کا انکاری ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بہرحال سوچنا چاہیے کہ تمام یعنی آپ عقلی طور پہ دیکھیے، ہمیں کوئی کام ہوتا ہے، کوئی اگر وسیلہ ہے، کوئی ذریعہ ہے، تمام وسائل ہیں۔ ابھی یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ جو پیغام نشر ہو رہا ہے یہ بھی وسیلہ ہے، بہت سے وسیلوں سے چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اگر ہمیں کسی مقصد تک پہنچنا ہے اور اس میں ہم کچھ وسائل استعمال کرتے ہیں تو وہ دنیا عقلی طور پہ استعمال کرتی ہے، معصومین کی سیرت موجود ہے، انبیاء نے بھی وسیلہ اختیار کیا ہے، لہٰذا اگر کوئی وسیلے کا منکر ہے تو وہ سمجھ لیجیے کہ کٹ حجتی کر رہا ہے، وہ تمام عقل و نقل کو درکنار کر رہا ہے، کتاب و سنت کو نہیں مان رہا ہے، تب وسیلے کا انکار کر رہا ہے۔ ورنہ وسیلہ قرآن میں بھی ہے، وسیلہ اہل بیت کے یہاں بھی ہے، وسیلہ انبیاء کے یہاں بھی ہے، اور سیرت رسول خدا میں بھی ہمیں وسیلہ نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ
وسیلہ کے بارے میں گفتگو بہت اچھی ماشاءاللہ گفتگو ہو رہی تھی. قبلہ ہمارے پروگرام کا جو کہ وقت بہت مختصر رہتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی علماء تشریف لائیں ہم ان سے زیادہ استفادہ کریں. بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. قبلہ ہمارے پروگرام کا ایک آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ دعا کا ہوتا ہے. ظاہر ہے جو مومنین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ مولا رضا کے حرم سے ان کے لیے باقاعدہ دعا کی جائے, جو مریض ہیں, جو بے روزگار ہیں, جو بے اولاد ہیں. تو ایک دعا فرمائیے گا مومنین کے لیے. ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام ایک بہت ہی اچھا سلسلہ ہے اور یقیناً جو لوگ روزے پہ حاضر نہیں ہو سکتے ہیں ان کے لیے بہترین ذریعہ ہوتا ہے اس طرح کے پروگرام, اور اسی کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اپنے امام سے اور قریب محسوس کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہماری حاضری بھی اس ذریعے سے روزے پہ ہو رہی ہے. بارگاہ خداوندی میں ہم سب دعا گو ہیں اور اپنے اس امام کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں. بار الہ ہمارے 8ویں امام کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کے بہترین مواقع نصیب فرما. بار الہ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور زیارت کی تمنا اپنے دل میں رکھتے ہیں, بار الہ ان کے لیے ایسے وسائل مہیا فرما کہ جلد از جلد وہ اپنے امام کی زیارت کو تشریف لا سکیں. بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. بالخصوص مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی صاحب اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی صاحب, ان دوسرے تمام مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے. اور یہ جو حالات بہت سخت ہیں, جو ظلم بہت شدت اختیار کیے ہوئے ہیں, بار الہ جو بھی ظالم طاقتیں ہیں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل, بار الہ ان تمام طاقتوں کو ان کے آقاؤں سمیت نیست و نابود فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی تو ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام بزم شمس و شموس اور گفتگو ہو رہی تھی ہماری اس پروگرام میں توسل کے بارے میں, وسیلہ کے بارے میں, اور قبلہ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی وسیلہ کے بارے میں. بالآخر وسیلہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگیاں ادھوری ہیں. خداوند کریم ہمیں تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے نئے پروگرام میں, نئے مہمان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك